कल्बे जब्बार साहब के सामने उनके जेर निगरानी, उनके जेर सरपरस्ती बहादुर अब्बास और अंजुमन पूरी लूट मार कर रही है। मैं बताता रहा और मोमिनीन बताते रहे कि यहाँ चोरी हो रही है, गड़बड़ हो रही है, पर आपने हमारी बात नहीं सुनी और आप उसे बहादुर अब्बास को पूरा तहफ़्फ़ुज़ देते रहे, जिसकी वजह से वफ़ का माल जो अल्लाह और मौला का माल है वो खुर्द मुर्द होता रहा। मैं आपका हश्र में दामनगीर होऊंगा। बड़ी होशियारी से बनाया इस जाल को बहादुर ने और मौलाना कासिम साहब ने। अब इस जाल तो तैयार कर लिया इन लोगों ने, अब इन्होंने सोचा इस जाल को फेंकवाएं कैसे। तो एक बहुत तजर्बेकार होशियार शिकारी की जरूरत थी। वो शिकारी जो थे, कल्बे जब्बार साहब से होशियार कोई शिकारी नहीं है। इन्होंने वहां भी लखनऊ में भी ये किया था, 35,000 फार्म लोगों को बांटे थे, प्लॉट दे, किसी को नहीं दिए प्लॉट। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guests will rave about. दोस्तों, हिंदुस्तान में बहुत सारी मुस्लिम तंजीमें हैं। बरेलवी हजरात की हैं, शिया हजरात की हैं, सुन्नी हजरात की हैं, अहले हदीस हजरात की हैं। उन सब का मकसद एक होता है कि कौम की भलाई हो। मगर किसी न किसी तंजीम में, बल्कि हर तंजीम में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो घपले घोटाले शुरू कर देते हैं और उन पर ये इल्ज़ाम लगने लगता है कि जिस मकसद से ये तंजीम बनी थी, जिस मकसद से ये इदारा कायम हुआ था, उसका मकसद पूरा नहीं हो रहा है। कभी कभी लोग खामोश रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, जो घपले घोटाले हैं वो चलते रहते हैं। बहुत से लोग अकीदत में खामोश रहते हैं कि हजरत तो गलती कर ही नहीं सकते। इस चक्कर में हजरत गलती पे गलती करते जाते हैं, घपले घोटाले करते जाते हैं, उनका कोई नुकसान नहीं होता। मगर कभी कभी कुछ लोग सामने आ जाते हैं और वो इन घोटालों के खिलाफ बोलते हैं। अंजुमन हैदरी आप सब लोग जानते हैं, शिया हजरात उसमें हैं। हमारे साथ मोहम्मद अली लाडले साहब हैं। इन्होंने पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि वहां जो कुछ चल रहा है वो सिस्टम के तहत नहीं चल रहा है, वहां घपले और घोटाले हो रहे हैं, मगर अफसोस की बात है कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इनका हमने पहले भी इंटरव्यू किया था, वो इंटरव्यू देखिएगा, उसमें इन्होंने बहादुर अब्बास पे इल्जाम लगाया था। आज फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने बहादुर अब्बास पे फिर इल्जाम लगाया है। मैंने उस वीडियो में भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि अगर बहादुर अब्बास साहब को लगता है कि लाडले साहब उनके खिलाफ गलत बयानी से काम ले रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, इनका अपना कोई मफाद है, उन्हें फंसा रहे हैं, तो आप भी या तो खुद ही वीडियो बना लीजिए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, या आप मुझे इंटरव्यू देकर बता दीजिए कि ये लोग जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। जो लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, सबने मीडिया को बयान नहीं दिया है, लेकिन ये सब इस बात से मुत्तफिक हैं कि शाह मर्दा में, अंजुमन हैदरी में जो कुछ चल रहा है वो सही नहीं है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने जो कुछ कहा है वो सुनिए और आप लोग भी कमेंट कीजिए, क्या आपको भी लगता है कि जो भी मुसलमानों के इदारे हैं, चाहे वो शिया के हो, सुन्नी के हो, बरेलवी के हो, अहले हदीस के हो, अगर वहां कोई घपले या घोटाले हो रहे हैं तो उनके खिलाफ आवाज बुलंद नहीं होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अब्बास साहब घपला कर रहे हैं या घोटाला कर रहे हैं, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन इनके पास सबूत है, ये दिखा रहे हैं, मामला अदालत में भी है। इनके पास जो टीम मौजूद है, जो लोग मौजूद है, वो भी कह रहे हैं कि ये गलती कर रहे हैं। तो आपको लगता है अगर हम गलती नहीं कर रहे हैं तो आप भी मीडिया के सामने आकर बता दीजिए कि नहीं, मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। जब तक आप सामने नहीं आएंगे, अपनी बात नहीं रखेंगे, तो लोग तो ये शक करेंगे कि वाकई में वहां जो कुछ हो रहा है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, शफाफियत नहीं है। देखिए, मैं इस टाइम अंजुमन का नायब सदर अंजुमन हैदरी का, हम ये नौचंदी की जो मजलिस 27 नवंबर को हुई है, इसकी तारीख थोड़ी मुख्तसर से मैं समझा दूं आपको कि ये छोटी करबला जो थी, इनक्रोच थी, हम लोगों ने, अंजुमन के लोगों ने इसे खाली कराई 2010-11 में। तो उसके बाद हमने वहाँ एक मजलिस कायम करी ताकि मोमिनीन का आना जाना लगे। एक आलम जनाब अब्बास रमदार का वहाँ नस्ब किया, बहुत कसीर तादाद में मोमिनीन आया करते थे और अच्छी मजलिस होती थी। अभी गुज़िश्ता
3 4 5 مہینے میں یہ دیکھا گیا کہ مجلس کے نام سے وہاں پر صرف اور صرف کلبہ عباس صاحب کے فضائل اور اس کے قصیدے بہادر عباس کے شروع ہوئے، جس کی وجہ سے جو مومنین اس نظریے سے آیا کرتے تھے کہ ہمیں ثواب ملے گا، اہل بیت کے فضائل اور مصائب سننے میں ملیں گے، ان کی تعداد کم ہو گئی اور تقریباً نہ کے برابر ہی ہو گئی۔ اب ان لوگوں نے پریشان ہو کے اور سوچ کے ایک یہ ષڑینتر کیا جس میں بہت بڑی رقم خرچ کی گئی ہے کہ اس میں ایک 9 جمعرات کو ایک ڈرا نکالا گیا اور ڈرا میں بہت بڑا پیسہ پبلسٹی میں خرچ کیا گیا، فلیکس بنائے گئے، فلیکس میں کلبہ عباس صاحب کا فوٹو لگایا گیا اور جو اس کے انتظامات ہوئے ڈرا کے لیے مومنین کو بلانے کے لیے بسیں آئیں اور ہوئے، تو وہ بہت بڑی رقم خرچ ہوئی ہے جس میں جو خرچہ انہوں نے پبلک کو نہیں بتایا ہے، اور اتنے مجمع کو بلا کر کے ایک کسی خاص آدمی کا انہوں نے ڈرا نکال دیا، جو ہمارے کانسٹیٹیوشن اس بات کو نہیں کہتا ہے کہ آپ درگاہ کے دیکھیے درگاہ کا پیسہ جو ہے یا مسجد کا پیسہ آپ جائیں یا میں جاؤں، ہم جب ڈالتے ہیں اس گولک میں تو ہمارا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ یہ درگاہ کے مسجد کے فلاح و بہبود کے کام آئے گا۔ کسی کو یہاں کوئی مزاج حاصل نہیں ہے کہ اس کا یوز بدل دے، انہوں نے اس کا یوز بدل دیا، وہ پیسہ جو تھا نرسری سے آیا ہو یا گولک سے آیا ہو، وہ پیسہ امام کا اور اللہ کا پیسہ ہے، وہ صرف اسی جگہ پہ خرچ ہونا چاہیے، یتیموں پہ خرچ ہونا چاہیے۔ جو واقف نے لکھا ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں، دیکھیے واضح طور پہ ہے، یہ کانسٹیٹیوشن کی کاپی میرے پاس ہے جی، اس میں یہ بالکل واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پیسہ جو ہے صرف اور صرف یہ کانسٹیٹیوشن ہے، یہ میرا یہ کانسٹیٹیوشن ہے، اس میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ آپ کسی آدمی کو اس پہ بھیج سکتے ہیں، یہ لکھا ہوا کہ آپ آرفنس کو، ویڈوز کو ایجوکیشن پہ، سوشل اپلفمنٹ پہ خرچ کریں گے۔ یہ سوشل اپلفمنٹ نہیں، کہیں کسی کو وظیفہ دیا ہو، بتائیے آپ کسی غریب بچے کا وظیفہ دیا، کسی غریب بچے کی شادی، یتیم بچے کی شادی میں خرچ کیا، کسی ویڈو کا کوئی گھر بنوایا، کوئی پیسہ دیا، یا جیسے غریب علماء ہیں ان کے شہریہ کی بات کی، کوئی یہ انہوں نے صرف اور صرف یہ اپنی سیاست کرنے کے لیے اس کا پس منظر، تو یہ میں نے بتایا کہ انہوں نے پبلک کو بلانا تھا، پبلک سے بھی چندہ اکٹھا کیا گیا اور پبلک کو بلا کے جو خرچہ وہاں کیا گیا 2 لاکھ کا خرچہ کو 10 لاکھ کر کے بتایا جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا کام کیا ہے کہ دیکھیے جیسے میڈیکل کیمپ لگتا ہے، میڈیکل کیمپ میں فری شوگر چیک ہو گئی، فری بلڈ پریشر ہو گیا، اس کے بعد مریض کو پکڑ لیا جاتا کہ بھائی تمہارا اسٹنٹ پڑے گا، تمہاری بائی پاس ہوگی۔ ایسے ہی یہ جو بہادر جو ہیں، عباس میں یوں نہیں کہتا کہ عباس کا نام ہمارے بڑا محترم ہے، تو بہادر جو جنرل سیکریٹری ہے وہ اور مولانا قاسم صاحب سو کال جو شاہی امام ہیں، ان لوگوں کا بزنس ہے پارٹنرشپ میں، یہ لوگ مظاہرین کو ٹور پر بھیجتے ہیں، تو انہوں نے ایک قرآن نکال کے یہ اپنے بزنس کو پروموٹ کر رہے ہیں تاکہ اور لوگ ان سے رجوع کریں اور انہیں زیارت میں جانے والے لوگ مل جائیں اور یہ اپنا ان کا کاروبار چل جائے۔ یہ جال بہت بڑی ہوشیاری سے بنایا اس جال کو بہادر نے اور مولانا قاسم صاحب نے۔ اب اس جال تو تیار کر لیا ان لوگوں، اب انہوں نے سوچا اس جال کو پھینکوائیں کیسے، تو ایک بہت تجربے کار ہوشیار شکاری کی ضرورت تھی۔ وہ شکاری جو تھے، کلبہ عباس صاحب سے ہوشیار کوئی شکاری نہیں ہے، انہوں نے وہاں بھی لکھنؤ میں بھی یہ کیا تھا، 35,000 فارم لوگوں کو بانٹے تھے، پلاٹ دیں، کسی کو نہیں دیے پلاٹ، ایسے یہاں پہ 2-2,500 آدمی اکٹھے کر لیے، بتائیے ایک آدمی کا قرآن نکالا، کتنا لوگوں کا پیسہ خرچ ہوا آنے میں اور جانے میں، سب لوگ یہ آئے، بہت افراتفری رہی۔ کئی لوگوں نے، ایک خاتون نے مجھے فون کیا کہ صاحب میں بیوہ ہوں، میرے بچے یتیم ہے، میں ملنا چاہ رہی تھی کلبہ عباس صاحب سے، مجھے دھکے دے کے بھگا دیا، نہیں ان سے تم نہیں مل سکتے۔ تو یہ کوئی مذہبی اور کوئی وہ نہیں تھی، انہوں نے اپنی ذاتیات کے لیے اس کو استعمال کیا ہے، اس پلیٹ فارم کو، تو اس میں کوئی مذہبی اسپرٹ نہیں لگتی۔ دوسرا کلبہ عباس صاحب سے کی تصویر، اگر آپ کو مطلب خریدانے کا کام تھا تو فلیکس پہ کلبہ عباس صاحب کی تصویر لگانے کیا کام تھا، اس مطلب تم آپ کلبہ عباس صاحب کو کی پبلسٹی پروموٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ارے کلبہ عباس صاحب کے نام کے آگے جو وہ لکھتے ہیں رہبر یا آفتاب شریعت، اس پہ میں کلبہ عباس صاحب سے کہتا ہوں کہ مولانا آپ ایک ریفرنڈم کرائیے صرف ایک جملے کا، پوری قوم کے، پورے ہندوستان کے لیے، کہ کیا میں رہبر قوم بن سکتا ہوں یا اس کا اہل ہوں، اور ریفرنڈم میں اگر آپ کو قوم پسند کرتی ہے کہ ہاں آپ رہبر بن سکتے ہیں
تو وہ آپ کے شہنشاہ نہیں تو آپ کو کوئی یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ رہبر قوم کہلائیں۔ ایسی دوسرا جو آفتاب شریعت کا خطاب آپ اپنے لگاتے ہیں، یہ کون سی ڈگری ہے، کہاں سے ملی ہے؟ میں نے تو اب تک یہ دیکھا کسی امام نے اپنے آپ کو آفتاب شریعت نہیں کہا، صرف کچھ کیونکہ آفتاب شریعت مولانا ہمارے چھٹے امام صادق عالم محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، ان کو لوگوں نے کہا کیونکہ شریعت جعفریہ فقہ جعفریہ انہی کے بعد سے شروع ہوا، باقی کسی بھی مرجع تقلید کسی نے بھی آج تک اس خطاب کا استعمال نہیں کیا۔ تو میں آپ سے یہ بھی چاہتا ہوں یہ خطاب آپ کو کہاں سے ملا، کس نے دیا، آپ اس کو کیوں کرتے ہیں؟ تیسری میری بات یہ ہے، دیکھیے میں بالکل دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ جتنا بھی بہادر عباس انجمن حیدری گھپلا کرتے ہیں اس کے اندر، جیسے اب دیکھیے یہ اب نوچندی میں مومنین آئے، ان کو ہر مومنین ہر نوچندی کو ایک چنے کی دال پتلی سی اور روٹی کھلا دیتے ہیں یہ، اور یہ خود انجمن کے لوگ جو کمیٹی میں ہیں روزانہ بریک فاسٹ، لنچ اور ڈنر وہاں کرتے ہیں، اور اچھا والا کرتے ہیں، نظام الدین کے کریم سے منگوا کے، یہاں سے منگوا کے، اور جو مومنین بیچارے حاجی بیٹا پور، ترلوک پوری، ویلکم، اوکھلا یہاں سے جاتے ہیں، ان کو پتلی دال ایک مہینے میں کھلاتا ہے۔ یہ مولا کے تو مال ہے، اللہ کا مال ہے، تم تو کھا رہے ہو، یہ لوگ کھلانے میں کون سی بات ہے؟ تو نظر مولا ہے۔ اور قلب جبار صاحب کے سامنے ان کے زیر نگرانی، ان کے زیر سرپرستی بہادر عباس اور انجمن پوری لوٹ مار کر رہی ہے۔ میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے ہاں میں آپ کا دامن پکڑوں گا، حشر میں آپ کا دامن گیر ہوں گا، کہ آپ کے سامنے میں بتاتا رہا اور مومنین بتاتے رہے کہ یہاں چوری ہو رہی ہے، گڑبڑ ہو رہی ہے، پر آپ نے ہماری بات نہیں سنی، اور آپ اسے بہادر عباس کو پورا تحفظ دیتے رہے، جس کی وجہ سے وقف کا مال جو اللہ اور مولا کا مال ہے وہ خرد مرد ہوتا رہا۔ میں آپ کا حشر میں دامنگیر ہوں گا۔ ایک صاحب ہیں ہمارے یہاں سو کالڈ وائس نائب صدر بنے ہیں، علی ذہین نقوی صاحب، انہیں پوسٹ لینے کا میں جملہ استعمال کو حیضہ ہے، انہیں ہر طرح کے فوج چاہیے۔ اب وہ ڈیموشن ہو گئے، پہلے صدر تھے انجمن حیدری کے، اب نائب صدر بن گئے ہیں، مطلب غلط طرح سے۔ تو ان کا پیریڈ میں زمانے میں جامعہ اس کی باؤنڈری وال لوگ یہ درگاہ انہوں نے باؤنڈری وال بھی نہیں کرائی، اور بہت ساری بدعنوانیاں ان کے پیریڈ میں ہوئی ہیں۔ ان سے انہوں نے مجھے ایک مشورہ یہ دیا کہ صاحب آپ مقدمہ کیجئے دوبارہ۔ تو علی ذہین صاحب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دیکھیے یہ میں نے سوٹ فائل کیا ہے، اس میں پریئر میں یہ صاف لکھا ہوا ہے، یہ پریئر ہے اس کی، کہ میں نے یہ نہیں مانگا کہ میں وائس پریزیڈنٹ بن جاؤں، میں نے تو جو گھپلے آپ لوگ کر رہے ہیں، دیکھیے یہ سب پریئر ہے، آپ لوگ جو گھپلے کر رہے ہیں وہ اس کے خلاف میں کوٹ گیا، مجھے میں تو وائس پریزیڈنٹ آج بھی ہوں، کل بھی تھا، اور آخر تک میں رہوں گا، مجھے اس کا شوق نہیں ہے۔ تنظیم ماتم کا الیکشن تھا 2018 میں بھی کنٹیسٹ کر رہا تھا، یہ بھی تھے، اور ایک لڑکا اور تھا ندیم عباس کر کے، تو میں ان کے فیور میں نے وڈرا کر لیا، کیونکہ میرے استاد کے بیٹے ہیں یہ، میں ان کا بڑا احترام کرتا تھا، تو میں نے انہیں وڈرا کر لیا، اور یہ وہ چھوٹے سے بچے جو ان کو اولاد کے رہا اس سے اتنا ہارے کہ ان کی زمانت بھی ضبط ہو گئی۔ تو اب میں ان کا لحاظ کر کے 10 سال میں انہیں یہاں سے لے کے جاتا تھا شاہ مردہ سے لے کے آتا تھا، خیر انہوں نے وہ بات دیگر ہے، انہوں نے بات کا بھی لحاظ نہیں کیا، اور انہوں نے ایک مشورہ مجھے یہ دیا کہ تم مقدمہ لے دو۔ میرا مشورہ آپ سن لیجئے کہ آپ نے اور آپ کے بیٹے نے ایک معصوم شہدانی جو بہادر کی رشتہ دار ہوتی ہے اس کو بیچاری کو طلاق دلائی، نہ اس کے مہر دیے، نہ اس کا جہیز واپس کیا، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس کے مہر بھی واپس کر دیجئے، اور 6 مہینے میں آپ نے 1 سال میں اس کو طلاق دے دی، اور اس کے جہیز بھی واپس کر دیجئے، تاکہ آپ دنیا میں بھی سرخر رہیں اور آخرت میں بھی آپ سرخر رہیں۔ آپ کے جو الزامات ہیں اس سے 2 لوگ جو ہے مین ہیں، ایک تو بہادر، دوسرے قلب جبار صاحب۔ تو قلب جبار ایک ریسپیکٹڈ نام ہے ہندوستان میں، تو کیا صرف جو آپ لوگ یہاں پی سی میں موجود ہیں 5 لوگ، ان کو ہی قلب جبار پہ یا بہادر کے کام کاج پہ اعتراض ہے؟ شیعہ میں تو ایک سے ایک انٹلیکچوئل لوگ ہیں، وہ لوگ سامنے کھل کر کیوں نہیں آتے کہ یہ لوگ غلط کر رہے ہیں؟ آپ کا سوال بہت اچھا ہے۔ دیکھیں ہر آدمی جسارت نہیں کرتا، مصلحت ہوتی ہے، پر سب لوگ ہماری رائے سے اتفاق کرتے ہیں، لوگوں کے فون ہمارے پاس آتے ہیں کہ آپ لوگ صحیح کر رہے ہیں، آپ نے اقدام شروع کیا ہے، تو کہیں ضرورت ہوگی تو ہم انشاءاللہ اس کی ایک تحریک کو چلائیں گے اس کے لیے،
ضرور ضرور چلائیں گے، سب لوگوں کو لا کے آپ کے سامنے دکھا بھی دیں گے سب لوگ اس کے۔ کلوے جباز صاحب کے کی مقبولیت پہلے بہت تھی، اب ان کی جو گراف ہے، جو ان کا پروفائل ہے، بہت ڈاؤن آ چکا ہے ڈیو ٹو دا افیکٹ آف دی بہادر عباس اونلی۔ اور لکھنؤ میں بھی یہی بدعنوانیاں ہوئی، وہاں پر بھی دیکھیے جو وہ تھے حسینی ٹائیگر تھے، زیدی صاحب تھے، اور ان کے عزیز و اقرب تھے، سب لوگوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اسی بدعنوانیوں کو لے کر کے۔ دیکھیے ہمیں اعتراض اس لیے ہے کہ یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے۔ واقف نے یہ کہا ہے کہ اوقاف کی آمدنی سے آپ درگاہ وقف اس کو بہتر کریں گے۔ ہمارے مسجد ہے سفید والی قناتی مسجد ہے، اس میں کوئی کام کیجیے، درگاہ ہے، اور بہت سارے کام ہے، یتیم بچوں کا اپلفمنٹ ہے، سوسائٹی کا اپلفمنٹ ہے، ایجوکیشن پہ کام کرنا ہے، ہیلتھ پہ کام کرنا ہے۔ یہ کہیں نہیں ہے کہ آپ قرے میں کسی پیسے والے کا نام نکال دیجئے، اپنے تعلقات والے کا، اپنے ملنے والے لوگوں کا۔ یہ بھی ایلیگیشن ہے کہ جو قرآن نکلا ہے مخصوص انداز میں تعویذ کی شکل میں تھا اور اسے اٹھا لیا گیا۔ یونیورسٹی کا انہوں نے پتھر لگایا تھا، یونیورسٹی کا تو نہیں ہوا، پتھر بھی ہٹا دیا گیا، اور یہ قرآن اندازی کی نہیں چلا دی، اور 10 سال کے قریب ہو گئے اسے انوگریشن کو، اور وہ آج تک اس کا کوئی پتھر نہیں لگا۔ یونیورسٹی حسینی یونیورسٹی، کربلا یونیورسٹی کے 2 نام پرپوز ہوئے تھے، اور پتھر لگا تھا، سنگ بنیاد رکھی گئی تھی اس کے اندر۔ اچھا، عام طور پہ دیکھا گیا ہے چاہے وہ شیعہ حضرات ہوں، بریلوی حضرات ہوں، سنی حضرات ہوں، جو مسلم تنظیمیں ہیں یا علماء کرام ہیں، ان میں سب کے سب تو نیک نہیں ہے، بالکل نیک نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو برے کام میں ملوث ہیں، چاہے وہ گھپلے میں، گھوٹالے میں۔ لیکن دیکھا جاتا ہے کہ مسلم قوم جو ہے وہ عقیدت میں اندھی رہتی ہے۔ ان کے کچھ کام کی تعریف کرنے کے بجائے جو کام ان کا اچھا اس کی تعریف ہونی چاہیے، جو کام ان کے برے ہیں ان کی مخالفت بھی ہونی چاہیے۔ لیکن لوگ عقیدت میں اتنے اندھے ہوتے ہیں کہ نہیں ان کو حضرت امیر شریعت، کوئی شاہی امام کہلا رہے ہیں، کوئی امیر شریعت کہلا رہے ہیں، کوئی امیر الہند کہلا رہے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ شیعہ میں بھی ایسا کچھ ہے کہ لوگ جان تو رہے ہیں کہ گھپلے گھوٹالے ہو رہے ہیں، لیکن کھل کر سامنے بول نہیں رہے آ کر؟ دیکھیں، شاہی امام کا کنسیپٹ فقہ جعفریہ میں نہیں ہے۔ امام اور شاہی یہ 2 چیز ایک ساتھ نہیں چلتی۔ اس سے پہلے میں نے عرض کیا کہ آفتاب شریعت کا خطاب کسی بھی امام نے اپنے آگے نہیں لگایا۔ ہم 12 امام ہمارے یہاں ہیں، ان کے فالوورز ہیں۔ اس کے بعد ہمارے نائب امام جنہیں مرجع تقلید کہتے ہیں، جیسے آج 2 مرجع ہمارے، جو آقا شیشتانی جو عراق میں ہے، اور آقا خامنئی جو ایران میں ہے، یہ سارے دنیا کے موسٹلی شیعہ انہی کی تقلید کرتے ہیں۔ ان کا حکم ہمیں ماننا واجب ہے۔ اگر یہ کوئی حکم، تو جب یہ نہیں لگاتے تو کلوہ جباز صاحب تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، پوائنٹ بھی نہیں ہے۔ تو یہ انہیں کس نے دے دیا؟ یہ خود ساختہ کر لیتے ہیں۔ اب میں خود ساختہ کچھ بھی اپنے آپ کو لکھ لوں تو وہ ایک سماج میں چل جاتا۔ تو یہ اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ کوئی کہیں کسی یونیورسٹی سے، کسی مدرسے سے، کہیں سے یہ خطاب نہیں ملتے، کوئی ایوارڈ نہیں ملتا اس کا۔ ایمانداری کی بات تو یہ ہے، دیکھیے یہ بدنصیبی ہے اوقاف کی کہ متولیوں کی جو تعداد ہے، جو اس کے نگراں ہیں، وہ موسٹلی 80% بے ایمان ہی ثابت ہوتے ہیں۔ اسی کی وجہ سے گورنمنٹ آف انڈیا یہ قانون لے کے آئی ہے۔ اور دیکھیے میں آپ کے مادھیم سے یہ بھی کہنا چاہوں گا، جو آپ نے بات کی ہے، کہ امید پورٹل پہ ابھی تک درگاہ شاہ مردہ انجمن حیدری کا ریکارڈ نہیں آیا ہے۔ تو رجسٹریشن کا اگر انہوں نے کرانا چاہیے تھا انہیں۔ ہمیں تشویش یوں ہے کہ وہ ہماری قوم کی ایک بہت قیمتی ملکیت ہے، ہر آدمی کی کوئی بھی سوال کر سکتا۔ میں تو بحیثیت نائب صدر سوال کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے کرایا ہے اور کرانا چاہیے تھا تو اس کی ڈیٹیل آپ آن کر کے وائس ریکارڈنگ سے، ویڈیو ریکارڈنگ سے قوم کو بتائیں، تاکہ قوم میں جس طرح انجمن حسینی، انجمن شیعۃ الصفا کے سیکریٹری سرفراز صاحب نے قوم کو بتایا کہ ہم نے کرا لیا ہے، تو اس لیے بہادر کو بھی یہ چاہیے کہ سب لوگوں کو بتائیں، یہ جامع وقت سیکریٹری بتائیں کہ ہم نے کرا لیا ہے۔